औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदीयीन व सल्लिम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़हूर महदी। मेरा नाम है आलिया अल महदी और मेरे साथ आज मौजूद हैं लेडी लैला अल महदी और कदीर अल महदी। जी नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं अब सादिक मिनुस्सलाम जो कि क़ाइम आले मोहम्मद हैं, उनके टीचिंग्स के बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। जो वो अपने एपिसोड्स में बात करते हैं उस पे हम वजाहत देते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उर्दू ज़बान में उनके जो भी तफसीलात हैं उनकी किताब के बारे में हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि आजकल क्या क़ाइम आले मोहम्मद मिनुस्सलाम की तरफ से हम सीख रहे हैं और ये कि हम आखिरी ज़माने में रह रहे हैं और क़ाइम आले मोहम्मद मिनुस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। ये एक बहुत ही अहम बात है और इस पे आज हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वजाहत करें कि आखिरी ज़माने में हम किस तरह से रह रहे हैं, जो हदीस के हिसाब से हम जानते हैं क्या क्या निशानियाँ हैं कि जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस बात पे मोमिनों का अक़ीदा और भी पक्का हो जाए कि हम वाकई में एक ऐसे ज़माने में रह रहे हैं जब क़ाइम का ज़हूर होता है। तो जी चलिए हमारे साथ पहले हदीस की तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से निशानियाँ मौजूद हैं किताबों में। जी इस हदीस को हमारे साथ पढ़िए। जंगें और जंगों की अफवाहें और तुम जंगों के बारे में सुनोगे, क्योंकि कौम के ख़िलाफ़ और बादशाही सल्तनत के ख़िलाफ़ उठेगी। और ये मत्ता की किताब यानी कि इंजील में मौजूद है। इसके अलावा हम देखते हैं हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त आएगी जब तशद्दुद, खून रेज़ी और क़ानूनी हुकूमत का तातुल देखने को मिले। जी लेडी लैला, हम जानते हैं कि हम इस तरह के माहौल में रह रहे हैं आजकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल मदीना व सल्लम तस्लीमा। बहुत सुना और प्यारा मौजू है। बसादक अलैहिस्सलाम की बात पे बात करेंगे जी कि वाकई उन्होंने जो निशानियाँ बताई हैं, शायद जो वो बात कर रहे हैं हम पूरी ना कर सकें, इसीलिए उर्दू में हर चीज़ तफसील सामने आ चुकी है। जी तो हम वाकई हर निशानी आ चुकी है, क्योंकि देखो दुनिया में क्या हो रहा है। बादशाहियत जो है एक दूसरे के कैसे ख़िलाफ़ है, कौमें से लड़ रही हैं एक दूसरे से। बरादरियों में क्या झगड़े लड़ाइयाँ, भाई के खून का प्यासा। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में अब सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान की है ना, वो सब कुछ सामने आ चुका है। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आखिरी ज़माने में मेरी कौम जो है वो इतनी ऊँची इमारतें बनाएगी। वो भी आप देख रहे हैं। देखो सऊदी अरब में, अबू धाबी में जाओ, जिधर भी, पाकिस्तान में जाओ, जिधर भी जाओ, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हुई हैं। ये भी एक निशानियों में से एक निशानी है। क़याम के आने से पहले सब कुछ ये तो क़यामत कहते हैं ना, हम कहते हैं ये क़याम का ज़माना होगा। जी जी, जिस ज़माने में हम रह रहे हैं ये क़याम का ज़माना है। ये बहुत ही ज़रूरी नुक्ता है। बहुत आपने बताया था कि इमाम का ज़हूर हो चुका है। बार बार हम बताते हैं इमाम का ज़हूर हो चुका है, पर जो जिनका क़ीदा अच्छा है या जिन्होंने मानना है वो मान जाएंगे और मान रहे हैं। अब सादिक अलैहिस्सलाम के देखो कितनी बार वो बता रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या हदीसें बताई हैं। बेशक वो सब निशानियाँ आ चुकी हैं और सब निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। इमाम आ चुके हैं और जिनको इमाम की ज़ियारत नसीब है वो इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। जी हाँ, और पहुंच चुके हैं, क्योंकि इमाम ने कहा था कि जिन ने ऐद लिया है, जिन रूहों ने ऐद लिया वो रूह आ जाएगी आखिरी ज़माने। बिल्कुल सही बात है। लोग शायद पूछते हों कि अच्छा अगर ज़हूर हो चुका है इमाम का तो फिर कहाँ है इमाम, क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ज़रूरी बात यह है कि हम जिस फेज़ में रह रहे हैं, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, इस दौर में ज़हूर के मायने ये है कि जिस तरह से आपने कहा तैयारी का वक्त है। तैयारी का वक्त, यानी कि ये वो वक्त है कि जो 313 हैं जो इमाम की हिमायत करने वाले हैं वो बाकायदा तैयार हो रहे हैं और इमाम की तरफ आ रहे हैं। ये वो वक्त है कि जो पैगाम है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि ये जो खुरूज का वक्त है वो बहुत करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तस्लीमा।
دیکھو امام زمانہ علیہ السلام کا سامنے آنے سے پہلے انہوں نے قائم کو بھیج دیا جی ہاں، اور قائم کا آنے کا سب جو آپ کے سامنے نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں وہ یہی تھیں کہ جنگیں ہوں گی، ملک آپس میں لڑیں گے، کہیں بھی امن و سکون نہیں ہوگا. یعنی پولیٹیکل ہم دیکھتے ہیں جو کسی ماحول بھی ہے ملک میں آج کل جو آپ کے سامنے جو زندہ مثال ہے، پاکستان میں ابھی بھی دیکھ لیں جو کچھ ہو رہا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان، سبھی ملک یعنی آپس میں، یعنی پاکستان اور ایران کی بڑی اچھی دوستی تھی لیکن انہوں نے بھی ان پہ اٹیک کر دیا، لیکن کسی طرح سے ہر سائڈ پہ جھگڑے ہونے شروع ہو چکے ہیں. سو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قائم آ چکے ہیں اور یہ آخری ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ آخری وقت میں کیا ہوگا کہ جنگیں ہوں گی، اب کوئی امن و سکون نہیں ہوگا. کسی مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے اس وقت، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہر ملک میں ہو رہا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے، روس کا دیکھ لیں، یوکرین کا دیکھ لیں، یعنی ہر طرف آہستہ آہستہ کام شروع ہو چکا ہے. لیکن لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر وجہ کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ قائم علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے. قائم علیہ السلام زمانہ علیہ السلام نے قائم کو بھیج دیا ہے کہ میرے لیے راہ ہموار کرو، اور یہ جو جتنی بھی نشانیاں ہیں آلموسٹ ہر چیز پوری ہو چکی ہے. جو مین ایک چیز رہتی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے خروج کے بعد ہوگا. جی ہاں، خروج کے وقت جو مین بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اس وقت ہم ظہور کی نشانیوں کی بات کر رہے ہیں جو ہو چکی، جو کہ قائم کے دور میں ہوں گی. یہ وہ نشانیاں ہو رہی ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں ہوگی. وہ نشانیاں ایک دو یا تین زیادہ سے زیادہ نشانیاں رہ جائیں گی. اس سے پہلے جو قائم کے وقت دور میں ہو رہا ہے وہ سبھی دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قائم علیہ السلام ان کے سامنے ہیں. جو جنگ و فساد ہو رہا ہے، جو انہوں نے جیسے بتایا کہ دیکھو بھائی بھائی کا نہیں ہو رہا ہے، یعنی ہر خاندان میں کچھ نہ کچھ، ہر قبیلے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں ہم ٹھیک ہے، ہم یہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی ہر گھر میں، خاندان کو بھی چھوڑو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فساد مچا ہوا ہے. کوئی نہ کوئی، بالکل حقیقی بات ہے، بالکل حقیقی. دنیا لوگ کدھر دوڑ رہے ہیں؟ دنیا کی طرف. دین چھوڑ دیا ہے انہوں نے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا تو وہی ہو رہا ہے. ایسی نشانیاں آئی ہیں تو دنیا کو پتہ بھی ہے، پر دنیا اتنی اس دنیا میں پھنس گئی ہے نا، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتی. تو جب تک یہ دنیا سے نہیں نکلیں گے اور امام کی طرف نہیں پہنچ سکتے. ہم یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، یہ حدیثوں میں موجود ہے یہ بات. ایک اور حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں آخری زمانے کی نشانیوں کے لحاظ سے. جی، بڑھتی ہوئی قیمتیں اور غربت، اور جب پھل نایاب ہو جائیں اور قیمتیں بڑھیں اور ہوائیں بڑھیں، یعنی یہ بہت ہی واضح نشانی ہے جو ہم دیکھتے ہیں ہر ملک میں اس وقت. مہنگائی جو ہے وہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے. ہر جگہ مہنگائی. کیا کہ کہتے ہیں یہ نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ زلزلے آئیں گے، سیلاب آئیں گے، پانی بہت ہو جائے گا دنیا میں، اور اس کی وجہ سے پھل اگے گے نہیں. اس کی وجہ سے اتنی مہنگائی ہو جائے گی کہ غریب کا جینا مشکل ہو جائے گا. ہر ملک میں ایسا ہی ہے، کوئی ملک ایسا ہے نہیں جہاں پہ ایسا نہ ہو رہا ہو. وہی ہیں جن کے پاس بہت تجوریاں بڑی ہوئی ہیں پیسے کی، وہ تو روٹی 2 وقت کی کھا سکتے ہیں. جو غریب ہے بیچارے وہ کدھر جائیں؟ ان کے لیے بہت مشکل وقت ہے، بہت ظلم کا وقت ہے اس وقت، بہت ظلم کا وقت ہے. ان کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی آنکھیں کھولیں اور غور سے دیکھیں کہ پیغامات اب صادق علیہ السلام دنیا کو کیا چاہ رہے ہیں. بے شک دنیا کو امام علیہ السلام کا کیا مقصد ہے کہ مومنوں کو بچانا. جی ہاں، تو جو مومن ہیں یا جنہوں نے اس راستے پر آنا ہے وہ تو بچ جائیں گے امام کے سائے تلے. کیونکہ علم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے نشانیاں کیوں بتائی ہیں کہ یہ جو علم کے سائے میں آ جائے گا وہ بچ جائے گا. جو دوڑ کر اس کو پکڑ جائے گا وہ جیت جائے گا، جو اس کے پیچھے رہ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، نہ ہو جائے گا. بالکل صحیح بات ہے. تو ہر چیز انہوں نے بتائی ہے. تو اس کا مین ریزن کیا ہے، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ دیکھو ہر دنیا کے ہر کونے میں دیکھو کہ جب آپ قائم کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے کو بھول جاؤ گے اور ظالم حکمران کو اپنے سروں پر بٹھاؤ گے
تو جب ظلم بڑھے گا تو غریبوں کے لیے تو مشکلات پیدا ہوگی، نہ دنیا میں اور پھر جب راحت ہے نہ آخرت میں، نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کیا کرتی ہے، آہستہ آہستہ سے یہ چیزیں جو انسان سے خوراک ہے، یہ چیزیں آہستہ برکت ختم ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے کو آپ نہیں مان رہے ہوتے ہو، اپنے بنائے ہوئے کو مانو گے اور اس کو سامنے رکھو گے تو نا انصافی تو ہوگی۔ جب اللہ کا بھیجا ہوگا تو پھر آپ کو انصاف ملے گا۔ تو سیدھا سا ہے کہ یعنی ایک وجہ ہے، ایک وجہ اس مہنگائی کی بھی ایک وجہ ہے، وہ یہی ہے یہ جو ظالم حکمران ہیں جن کو کس نے بٹھایا ہے کرسیوں پر، خود انہوں نے بٹھایا، لوگوں نے ہی بٹھایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کو بٹھایا ہے، ان فرعونوں کو۔ بے شک۔ تو آخری زمانے میں کیا ہوگا کہ کیا حدیثوں میں بھی ہے نا کہ انسان اپنی آخرت کا سامان خود بناتا ہے، اچھا ہو یا برا وہ خود بنائے گا۔ تو ہم یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے برا بھی بنا رہے ہیں، اچھا تو نہیں ہے۔ اچھے کے لیے ان کو اچھے کی پہچان کرنی پڑے گی۔ بالکل۔ تو اچھے کی پہچان کیا ہے کہ دیکھو ابو صادق صاحب نے کیا کہا کہ دیکھو امام احمد علیہ السلام صاحب آئے ہیں، ہم نے رسول کی وصیت آئی ہے، ہم نے اس میں جو نام لکھے ہیں ہم اس کو کلیم کر رہے ہیں۔ مجھے امام زمانہ علیہ السلام نے آگے بھیجا کہ میرے لیے جا کے راہ ہموار کرو، اور میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ ہماری طرف آؤ، ہم آپ کو جہنم سے بچائیں گے، عذاب سے بچائیں گے، دنیا کی مشکلات سے بچائیں گے، انصاف لائیں گے۔ اگر ہم سے نہیں بچو گے تو پھر آپ کے ظلم تو ناانصافیاں تو آپ سب کے ساتھ ہوں گی نا۔ سو ہمیں کیا چاہیے کہ ابھی قائم علیہ السلام کی طرف دوڑنا چاہیے، بھاگنا چاہیے، دنیا کو چھوڑنا چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی راہ ہموار ہوگی۔ جی سیدھا بالکل صحیح بات ہے۔ جیسے کہ ہر نبی کے دور میں ہوا ہے، جس قوم نے نہیں مانا وہ کیا ہوا ہے، قوم تباہ ہو گئی، تباہ برباد ہوئی۔ بے شک۔ نوح علیہ السلام کی قوم دیکھو، صالح علیہ السلام کی قوم دیکھو، لوط علیہ السلام کی قوم دیکھو، ہر نبی کی قوم پہ عذاب آیا۔ کیوں آیا ہے کہ اپنے نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول پر ان کا یقین اس وقت ہوتا تھا جب یہ دنیا سے چلے جاتے تھے، جی یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا رسول ہے۔ بے شک۔ جب وہ زندہ تھے کس نے مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کس نے مانا ابراہیم علیہ السلام کو، کسی نے نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کو، بس چند لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کتنے انہوں نے پہلے ان کے ساتھ تھے لوگ، بعد میں بکھر گئے، اکثریت نہیں مانتی ہے نبی کو، یہ بات ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے نہیں مانتے لوگ۔ ایسے ہی ہو رہا ہے اس زمانے میں بھی، قائم کے ساتھ بھی ایسے ہے، قائم کے زمانے میں بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دور تھا۔ جی ایسے ہی دنیا نے کیا ہے، لوگ معجزے مانگتے تھے۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے، دنیا معجزے مانگتی ہے، تو معجزے دیکھ کر پھر کیا کہتے ہیں، جی نہیں جی یہ ایک جادو ہے، دجال ہے، دجال ہے، پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کس بات پہ خوش ہوں گے پھر؟ حقیقت یہی ہے، یعنی کہ حقیقت یہی ہے، جو قائم ہیں، جن کو اللہ نے خود مقرر کیا ہے وصیت رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی قائم ہیں جو کہ اسی دنیا میں لوگوں کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ موت کے بعد کی بات نہیں ہو رہی اس وقت کہ آپ پہلے یعنی انتقال کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخرت میں آپ جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے، نہیں، اسی دنیا میں مومنین کو وہ جنت کی طرف لے جانے کی یعنی یہی ان کی نیت ہے۔ اسی مشن کے ساتھ وہ آتے ہیں، اسی مشن کے ساتھ امام مہدی آتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی اور بھی یعنی ظالم حکمران کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم انہی کے پیچھے جائیں گے یا کسی بھی بے عمل علماء کے پیچھے آپ جائیں گے، تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں امن و سکون ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو قائم علیہ السلام کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، آپ ان کے دور میں جنت و دوزخ دیکھ سکتے ہیں، یہی ہے حقیقت۔ یہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ انتقال کرو گے پھر آپ کو کچھ نظر آئے گا، اس سے پہلے آپ کو سب کچھ نظر آئے گا، بہت پہلے آئے گا، کیونکہ آپ انسان کی روح کو احساس ہو جاتا ہے، دیکھو جو دنیا میں جو کچھ حالات ہو رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ دنیا انسان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی سب سے مزیدار بات ہے کہ قائم کے دور میں اور امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ مریں گے، انتقال کریں گے، ساتویں آسمان پہ جائیں گے، آپ کا فیصلہ، آپ کو سب کچھ ادھر ہی ملے گا، ادھر ہی مل جائے گا دنیا میں۔ جنت و دوزخ یہیں پہ ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہے تو قائم کے پاس آئے۔ بہت ہی واضح ہے، بہت ہی واضح ہے، جی ہاں، کیونکہ جو جیسے کہ صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہم آئے ہیں لوگوں کو باغ اکٹھا کرنے کے لیے، اس جنت میں باغ ادنا کی طرف لے کر جانے کے لیے جس میں آدم کو نکالا گیا تھا، بے شک اسی جنت میں، یہ جنت میں دنیا میں ہے، ایک الہی عادل ریاست، بالکل
यही है, इसी मिशन के साथ आए इसे हैं वो। मिशन के साथ वो आए हैं। और हदीस में ये बात बहुत वाज़ेह है, मुसलमान जो हैं वो जानते हैं इस बात को, उलमा जानते हैं, लेकिन इस बात को समझना एक अलग बात है, जानना एक बात है और समझना एक अलग बात है। नहीं, ये जो कैम कहते हैं ना क़यामत के बाद फैसले होंगे, जी 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 दोज़ख और जन्नत में दुनिया जाएगी, कैम के वक्त ये फैसला होगा कि कौन कैम के साथ है। क़याम का वक्त आ चुका है, क़याम का वक्त आ चुका है, कौन कैम के साथ है और कौन जो है वो क़याम के उस बाद है यजीद के साथ है। हम तो ये कौन हुसैन के साथ है, कौन यजीद के साथ है। जी हाँ, तो कौन अच्छाई की तरफ आता है, कौन बुराई की तरफ। दो ही चीज़ें, रोशनी और या तारीकी। अच्छाई के या बुराई, या रोशनी या अंधेरा, बिल्कुल दो ही चीज़ें हैं। बिल्कुल सही बात है जी। हम नेक्स्ट हदीस की तरफ चलते हैं। जी। मजहबी इदारों की करप्शन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मिंबरों पर मुबल्लिगीन की तादाद बढ़ जाती है, और ये हम देख चुके हैं, हम देखते हैं आजकल, और उल्मा हुक्मरानों की तरफ झुकते हैं और उनके लिए हलाल को हराम करार देते हैं और हराम को हलाल करार देते हैं, और फतवे जारी करते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक। यानी कि जो हुक्मरान हैं वो डिसाइड करते हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, और उलमा उनके पीछे पीछे जाके उनके लिए फतवे बना रहे होते हैं। यही हम देख रहे हैं आजकल सियासत में, जो भी मुल्क मौजूद है आज दुनिया में, वो उनके हुक्मरान के पीछे कोई ना कोई आलिम होता है, आलिम जो उनकी मदद कर रहा होता है कि फतवे क्या जारी हम करें कि लोगों पे हम और भी ज़्यादा जुल्म और जबर कर सकें, उनकी जो दौलत है, पैसा वगैरह, वो उनके पास आ सके। वो सब जैसा कि आपने कहा, दुनिया के पीछे लोग भाग रहे हैं, और उन्हीं हुक्मरान को बिठाया हुआ है कुर्सियों पर, जो पहले ज़माने में फ़िरौन हम कहते थे, आज हम उनको प्रेसिडेंट कहते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, तो वो फ़िरौन से बदतर है, फ़िरौन से भी बदतर है। क्या हो रहा है अभी लोग देखो, तो मैंने 2-3 दिन हो गए एक टीवी पे चल रहा था सियासत के बारे में, तो वो क्या कर रहा था एक बंदा कि पाकिस्तान के मौलाना फजल रहमान है, वो कह रहा था कि मैं वल्लाह ये कह देता हूँ कि मौला फजल रहमान को वोट देना जन्नत में जाने के बराबर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो देखो इनके मुल्ला के ये हालात हैं, तो बाकी जो मुल्ला हैं अभी वो क्या कह रहे हैं कि यही तो सियासत हो गई है, यही नाइंसाफ़ी है कि देखो मुल्ला इस्लाम को लेके सियासत में डाल रहे हैं। सियासत में डाल, सियासत और इस्लाम का कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, तो ये लोग बेच रहे हैं इस्लाम को, उनके साथ मिलकर। जैसे हदीसों में साफ लिखा है कि देखो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ठीक है डीलिंग हो रही है, अगर आप ये फतवा जारी कर देंगे आपको ये मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो अल्लाह के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो पहचान कैसी होगी कि इन लोगों को थोड़ी सी दुनिया को कम से कम इन लोगों से हट के चलना पड़ेगा। हाँ, उनको पता चलना चाहिए कि ये इनकार करना होगा, ये जालिम लोग हैं, आप पे जुल्म कर रहे हैं, आपने फतवे जारी कर रहे हैं जिनका मकसद है ही नहीं है। जी। जैसे लोग ये कह रहे थे कि उस ज़माने में बढ़िया हदीसें बनती थी, ठीक है ऐसे होना चाहिए, अब उससे भी वर्ष हो चुका है कि ये लोग अपनी हदीसें बना के अपने फतवे जारी करके अवाम पे दबा रहे हैं कि इनको बिल्कुल नीचे रखो। नाइंसाफ़ी होगी तो फिर इंशाल्लाह लोग अगर नहीं बोलेंगे तो फिर उन पे जुल्म और सितम तो होता रहेगा। तो सितम होगा ही ना, क्योंकि कहते हैं कि उलमा इतने हो जाएंगे कि सुनने वाले कट होंगे, कम हो जाएंगे, इतने कम हो जाएंगे, इतने उलमा हो जाएंगे दुनिया में, बिजनेस बन गई है। देखो उलमा ने कहा कि ये जायज़ है, तो उन्होंने कहा कि सब उलमा ने एक ही लबैक कह दिया जायज़ है, क्योंकि हमारी जेलम की बात है, जहाँ लड़की की शादी हुई है, लड़के की किसने पास किया है, इस उलमा ने कि वो जायज़ है, हो सकता है, जायज़ कर दिया इन्होंने कराते। ये झलम है, और तो पब्लिक नहीं बोली, पब्लिक को क्या हो गया, खामोश, कोई आवाज़ ही नहीं उठा रहा। आखिरी वक्त है ना, सच्चाई की बात करो ना, फतवा देंगे कि नहीं जी देखो इन्होंने मज़हब चेंज कर दिया है, ये मज़हब से हट गए हैं, इनका कत्ल वाजिब हो गया है। ये फटाफट फतवा देते हैं, ये नहीं सोचते कि हम बोल क्या रहे हैं, किसके मुतल्लिक बोल रहे हैं। हमको अपनी स्टोरी तो नहीं कह रहे कि हमें मानो, हमें बैत दो या हमारी तरफ आए। हैरत की बात है बहुत। अब सादिक जी कहते हैं कि मैं इमाम के लिए आया हूँ, उनकी बैत उन्होंने मुझे भेजा है कि
उनकी बैत करो, लोगों की बैत जमा कर, लोगों की बैत जमा करके मेरे लिए जमा करो और लोग मुझे बैत करें, अल्लाह को बैत करें, अल्लाह की तरफ आए। कैसे बुला रहे हैं, फिर भी इन्होंने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं, कैसे कैसे ये करते हैं, बातें करते हैं। और हैरत है कि जब हम देख रहे हैं कि हदीस के हिसाब से ही सब हदीस के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि जो भी कुछ हम देख रहे हैं इस ज़माने में इसकी पेशन गोई हो चुकी है, अहले बैत अलैहिस्सलाम कर चुके हैं, तो बता चुके हैं, बहुत अरसा पहले बता चुके हैं कि इस ज़माने में एक नया अहदनामा आएगा। इस नए अहदनामे में क्या क्या हम देखेंगे, एक नई शरीयत देखेंगे। तो ये सब जो हम देख रहे हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुकर्रर है, ये खुद किसी ने अपनी तरफ से नहीं बनाया हुआ है, ये बात तय है। लेकिन हालांकि ये बात तय है, इस ज़माने में जो उलमा हैं वो अपनी तरफ से जो चाहते हैं फतवे बना सकते हैं, और लोग इस बात पे कोई नहीं उलझता, इस बात पे लोग खामोश हैं, कहते हैं कि ये उनका हक है। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि किसी गैर मासूम का फतवा ये उनका हक है बनाना, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से कोई मुकर्रर हो और वसीयतनामे में उनका नाम मौजूद हो, वो कहे कि ये एक नई शरीयत आई है, तो इस बात को लोग पसंद नहीं करते। बहुत हैरत की बात है, बहुत अजीब बात है ये। एक बात है, हमारे जेल का एक खड़ा हुआ है अंजीर मिर्ज़ा मोहम्मद अली, उसने एक बात, दो बातें की, तो मैंने कहा कि दुनिया कितनी चस्के लगा लगा कर सुन रही है, इसकी ज़बान नहीं को बंद कर रहा। उसने कहा कि हम मामों को तो मानते हैं पर उस दर्जे से नहीं मानते, एक तरफ से मानते भी हैं, नहीं भी मानते। सवाल करने वाले ने कहा कि कैसे मानते, ये बात कैसे है? उसने कहा कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात के साथ उन्हें नहीं, उनसे नीचे मानते, ऊपर नहीं मानते। मैंने कहा जो सुनने वाला है वो इसकी ये नहीं कहता कि जो इमाम है वो कौन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाप को मानो तब बेटों को ना मानो, दर्जात करो, क्योंकि सही बात। अपने नबियों की देखो औलादें थी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, नबी थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने अपने बेटे को नबी बनाया, तो क्या उनके दर्जात काट के थे, बेटे थे ना, बिल्कुल। तो अलबैत के दर्जात उसने क्यों कटाई, इस बात पर। दूसरा वो कहता है कि मैं किताबों में बात करता हूँ, मैं बाबों की बात नहीं मानता, मैं किताबों की मानता हूँ। और तेरे बाबे ऐसा तो तू किताब पढ़ी ना, किसी ने सिखाई ना। किताब को समझाने वाला कौन है, सिखाने वाला कौन है? अगर किसी ने सिखाई है तो तूने सीखा ना इल्म, इल्म ऐसे तो नहीं ना आपको आ गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये बात तो पहले भी हो चुकी है ना कि हमारे लिए सिर्फ कुरान ही काफ़ी है, हमें हाँ, कह चुके हैं लोग पहले, ये बात ये तो सुन चुके हैं पहले। अगर उन लोगों के लिए कुरान ही काफ़ी है तो जो अहले बैत हैं फिर तो उनके लिए कुछ भी नहीं है ना, बात तो कुछ फिर यानी कि इनकारी वो रसूल की कर रहे हैं, रसूल की इनकारी की वजह से वो सीधा सीधा अल्लाह की इनकारी कर रहे हैं ना। बात यह है कि ये कहने वाला एक ही शख्स होगा कि हमारे लिए किताब काफ़ी है, वही कहेगा जो चाहता है कि वो खुद अपने ऊपर इमाम बने, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि किसी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर कोई इमाम हो जो उनको बताए कि सही क्या है, गलत क्या है, सीधा रास्ता क्या है। वो चाहता है कि वो खुद ही अपना इमाम बने, वही कह सकता है कि हमारे लिए किताब काफ़ी है। इसी वजह से हम देखते हैं इतने फ़िरके मौजूद हैं इस वक्त इस्लाम में, बहुत फ़िरके मौजूद, कितने फ़िरके मौजूद हैं, फ़िरकों में फ़िरके हैं, फ़िरकों में फ़िरके। तो सब अपने अपने उलमा के पीछे पड़ रहे हैं और उस आलिम को उन्होंने इमाम बनाया हुआ है, चाहे वो इस बात को एडमिट करें या ना करें, हकीकत यही है। क्योंकि समझाने वाला कोई ना कोई होगा, किताब को समझाने वाला कोई ना कोई होगा, कौन होगा तो समझेंगे ना, यही बात है। हमें बस सादक अलैहिस्सलाम समझाते हैं तो हम समझते हैं ना, कोई इल्म देने वाला हो तो इल्म आता है ना, समझाने वाला होगा, कोई समझाने वाला होगा तो कोई उस्ताद है, हमें कोई बाबा हो या उस्ताद हो, आखिर कोई तो है ना जिससे इल्म लिया जाता है। किताब काफ़ी नहीं है, किताब काफ़ी नहीं है। देखो जैसे कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। देखो किसी ने एक फ़ोन बनाया है तो मैं फ़ोन वो चला रहा हूँ, तो मुझे उस फ़ोन बनाने वाले से बेहतर पता नहीं होगा कि ये इसमें क्या क्या ज़ाहिरी बात है। सो इसका मतलब है जिसने कुरान भेजा है, जिसने भेजा है उससे बेहतर हमें इस कुरान के बारे में नहीं पता है, तो फिर हमें कौन समझाएगा जिसने कुरान भेजा है, जिसने ये बोला है, तो उसके अलावा हमें दुनिया में कायनात में कोई भी नहीं समझा सकेगा। तो फिर वो ये कुरान वाले कौन है? अहले बैत हैं। तो अहले बैत ही कह रहे हैं कि हमारे पास हो, हम आपको समझाते हैं कि इस कुरान का मतलब क्या है।
تو یہ لوگ جو ہے واضح سیدھا لوگ کیا کریں، آپ نے ترجمہ کر کے آپ نے حساب کر، لوگوں کو انہوں نے بھٹکایا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا ہے. اسی لیے تو ہمارے 73 فرقے بن چکے ہیں کہ ہر فرقے کا اس سے بھی زیادہ فرقے ہیں. بہت زیادہ، جیسے آپ نے کہا کہ فرقوں میں فرقے بنے ہوئے ہیں آج کل بہت چل رہے ہیں، جگہ جگہ فرقہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، فرینڈ کوئی ملا اٹھ کھلوتا ہے، کوئی بس ایسے تھے انہوں نے اپنی دکانیں کھول لی ہیں تو ساتھ کہتے ہیں نہیں جی ہم مشہورگی نہیں کر رہے، ہم پیسہ نہیں لے رہے. یوٹیوب پہ جو آ رہے ہو سوائے بصادق تو کوئی فری نالج دے رہا ہے کسی کو؟ کوئی بھی نہیں. بصادق علیہ السلام نے یہ فری کتابیں دی ہیں، جیسے کوئی دے رہا ہے. آج دن تک قرآن نہیں کسی نے فری کسی کو دیا، قرآن کی بھی پیسہ دینا پڑتا ہے. تو پھر بصادق علیہ السلام نے یہ بھی بتایا کہ جو قرآن ہے وہ نہیں مکمل، اس میں کی جڑا حدیثاں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلد دنیا تو گئے ایک دم زہر دیا گیا نا ان کو، دنیا تو چلے گئے. جب آئی باری وصیت کی تو انہوں نے عمر کو کہا کہ قلم دوات دے، تو عمر نے کہا نہیں ان کو جلدی تھی کہ جلدی یہ دنیا سے فارغ ہوں تو ہم خلیفہ بنے، ہم کرسیوں کو پر بیٹھ جائیں. جی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی تھے، جانتے تھے کہ قرآن میں لفظ لکھا ہوا ہے کہ بغیر وصیت سے جو گیا وہ جہالت کی موت مرا. ہر ماں باپ اپنی اولاد کو وصیت کر کے جائیں، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی چلے گئے تھے؟ ممکن نہیں ہے بغیر وصیت کے. تو انہوں نے کیونکہ اس وصیت سے پتہ چلے گا کہ کون ہے جانشین، اور جانشین کو کی پیروی بہت ضروری ہے عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، ورنہ وہ کیسے سمجھیں گے کہ حقیقت کیا ہے یا سیدھا راستہ کیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں گمراہی کتنی ہے اس وقت کی وجہ سے کہ لوگوں نے نہیں مانا کہ وصیت نامہ لکھا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وصیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وصیت موجود ہے کتابوں میں بھی موجود ہے، اور امام کے پاس بھی موجود تھی. بالکل امام علی نے وصیت لکھی تھی، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی تھی. ان کی یہی کوشش تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت امام علی کو جانشین انہوں نے اپنی زندگی میں اعلان کر دیا تھا. تو من کنتو مولا فاز علی مولا کا اعلان ہو گیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو حق کس کا تھا؟ اہل بیت کا تھا نا. انہوں نے چھین لیا، شروع سے اہل بیت کا تھا جنہوں نے چھین لیا، اور اسی وجہ سے آج ہم آج تک گمراہی میں ہیں. بے شک مسلمان آج تک گمراہی میں، کیونکہ انصاف ہی نہیں. آج دیکھو وہی چل رہا ہے. آج انصاف رہ گیا دنیا میں؟ کسی کو انصاف مل رہا ہے؟ حق تلفیاں ہو رہی ہیں، لوگ بس دولت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے چل رہے ہیں. میری کوٹھی اس سے اچھی ہو، میری گاڑی اس سے اچھی ہو، گاڑی یہ ہو وہ. غریبوں کا تک کسی کو خیال ہی نہیں نا کہ یہ بیچارہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر سکے گا کہ جگہ کہ نہیں، کسی کو فکر نہیں ہے، کسی کو فکر. اور اسی ہم زمانے میں رہ رہے ہیں، اسی آخری زمانے میں. ایک اور حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. بادشاہ عبداللہ کی موت بہت ہی بڑی نشانی ہے، بہت ہی بڑی نشانی کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجاز یعنی سعودی عربیہ پر ایک ایسے شخص کی حکومت ہوگی جس کا نام ایک جانور کا نام ہوگا، یعنی فہد یا چیتے کا نام. جب آپ اسے دور سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس کی آنکھ سست ہے، اور اگر آپ اس کے قریب پہنچیں تو اس کی آنکھوں میں کچھ بھی غلط نہیں دکھے گا. ان کے بعد ان کا ایک بھائی ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا. اس پر افسوس ہمارے شیعوں کے خلاف ظلم کی وجہ سے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمائی اور کہا مجھے اس کی موت کی بشارت دیں، میں آپ کہ حجت یعنی امام مہدی کے ظہور کی بشارت دیتا ہوں. سبحان اللہ. یعنی کہ اس بادشاہ عبداللہ کی موت کے وقت امام مہدی کا ظہور ہونا تھا، اور ایسا ہی ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ 2015 میں 23 جنوری کو بادشاہ عبداللہ کی موت کے وقت امام مہدی کا ظہور ہو چکا تھا، اور 12 لوگ آئے سامنے جنہوں نے اپنے بہت ہی خاص انصاروں کو یہ خبر دی اور سنائی یہ بات کہ ظہور ہو چکا ہے امام کا. دیکھو اب بھی لوگوں کو یقین نہ ہو تو دیکھو سب کچھ حدیث میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ ہر چیز سمجھایا ہوا ہے کہ دیکھو یہ ہوگا یہ ہوگا. سو فہد کا مطلب کیا تھا اس وقت؟ چیتے کا. اگر دور سے دیکھو گے تو کچھ اور لگے گا، نزدیک سے دیکھو گے تو کچھ اور لگے گا. یعنی رسول اللہ کی طرف سے جس کو بھیجا جاتا ہے وہ ہر چیز فیوچر کا بتا کے جاتا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے.
اس دور میں انہوں نے بتایا کہ سعودی عربیہ کے حجاز، سعودی عربیہ ہی ہے نا، کہ حجاز میں یہ کام ہوگا، اس کے بعد میں آپ کو بشارت، جو بھی مجھے آئے گا میں آپ کو بشارت دوں گا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا. یعنی ہر چیز دیکھو آن ٹائم پہ، پہلے اللہ کی طرف سے بھیجے انہوں نے سب کچھ مقرر کر کے رکھو، دیکھو یہ ہو گیا. اب مسئلہ ان کو کیا ہے، ان کو مسئلہ کس سے ہو گیا کہ رسول نے کہا، آپ نے اس میں جو لکھا نہیں وصیت میں جو لکھا ہے کہ میرے بعد 3 انہوں نے بتایا کہ مہدی، احمد، عبداللہ. اب مہدی، عبداللہ اور احمد سامنے آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم آپ جو حدیث رسول چھوڑ کے گئے ہیں ہم آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں جیسے رسول نے بتایا تھا کہ ہم کو آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب فات کا عبداللہ کی موت کی، بادشاہ عبداللہ کی موت ہوگی تو یہ آئے گا سامنے، میں آپ کو بشارت دوں گا. اب صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آؤ، میں آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے پاس لے کے جاتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے دنیا کے سامنے. فرق کچھ بھی نہیں ہے، صاف صاف بتا رہے ہیں کہ یہی انشاءاللہ فیوچر میں یہ بھی حدیثیں لکھی جائیں گی. لیکن ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھے آپ آ کے بیعت کرو، میں امام زمانہ علیہ السلام تک آپ کو لے کے جاؤں گا. پھر بھی آپ لوگوں کو یہ اس پہ یقین نہیں ہو رہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں دنیا کا چنا ہوا نہیں ہوں. پھر آپ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بہت واضح ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. یعنی کہ ایک سوال، اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول پاک کہہ رہے ہیں کہ جب بادشاہ عبداللہ کی موت ہو جائے تو مہدی کا ظہور ہوتا ہے، اور اس بادشاہ عبداللہ کی موت کے بعد اس دعوے کے علاوہ کسی اور نے کہا نہیں ہے، یعنی ڈائریکٹ اسی لمحے پر کہ جی مہدی کا ظہور ہو چکا ہے. تو یعنی کہ جو نشانی دی گئی ہے اس کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ، ان کے الفاظ یعنی کہ وہ ضائع ہو چکے ہیں، یا ان میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ان میں کوئی معنی نہیں ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ بتائیں، یہ ایک بہت ضروری نقطہ ہے سیاست میں. اگر ہم دیکھیں کسی بھائی کا بھائی جانشین ہونا یہ بہت ہی یعنی حیرت انگیز بات ہے. اس کا بیٹا نہیں بنا جانشین بلکہ اس کا بھائی بنا. اور اس ڈیٹیل کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یعنی محفوظ رکھا، کہا کہ ایسا ہوگا. بالکل ان کے الفاظ کے لحاظ سے سب ہوا. تو کیا مہدی کا ظہور نہیں ہوا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ ہو چکا ہوگا. اور نہ ماننے والے یعنی انکار کر رہے ہیں کس کا؟ رسول پاک کا. رسول پاک کا. جو ان کا انکار کرنے والے ہر نبی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق امام کا ظہور ہوا ہے. ایسے ہی ہوا ہے، ایسے کنگ عبداللہ کی وفات ہوئی ہے، ایسے ہی خبر ملی ہے سب کو، ایسے امام کی ساتھ ہی امام کی خبر مل گئی ہے کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے. تو دنیا نہ مانے تو ان کی مرضی، پر یہ بالکل حدیث اس کے ساتھ ملتی ہے کہ اس ٹائم اسی تاریخ کو اس کی وفات ہوئی ہے، اسی تاریخ کو اس کا بھائی جو ہے وہ کنگ بنا ہے. اس کے بعد ان کی بادشاہی قائم رہی نہیں، سیٹ ہی نہیں رہی، یہ بالکل نہیں. اور اسی حدیث کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور حدیث بھی دیکھتے ہیں، بہت ہی خاص حدیث، کیونکہ اس حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ یہ کہ حجت کا ظہور ہوگا، جن کو ہم جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ امام مہدی کی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک اور حدیث بھی موجود ہے اسی لمحے کے لحاظ سے. اس کو اگر ہم پڑھیں تو حدیث میں موجود ہے کہ ابی بصیر سے، جنہوں نے امام صادق بن السلام سے سنا، جو شخص مجھے عبداللہ یعنی بادشاہ عبداللہ کی موت کی ضمانت دے میں اس کے لیے قائم کی ضمانت دیتا ہوں. اب کسی اور کی بات ہو رہی ہے، قائم کی بات ہو رہی ہے. جب عبداللہ مر جائے تو لوگ اس کے بعد کسی بادشاہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے، جس طرح سے آپ نے کہا لکھ لینا، اور یہ معاملہ سوائے آپ کے ساتھ ہی یعنی امام مہدی کے باقی نہیں رہے گا، اور برسوں کی بادشاہی ختم ہو جائے گی اور وہ مہینوں اور دنوں کی بادشاہی بن جائے گی. تو میں نے پوچھا کیا یہ طول رہے گا؟ فرمایا نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں 2015 میں ایسا ہی ہوا کہ بہت فتنے فساد ہوئے ان کے گھر میں، ان کی سلطنت میں. اور یہ بات کہ قائم کا ظہور، کیونکہ ہم جانتے ہیں 2015 میں قائم کو پبلکلی عوام کے سامنے مقرر کیا گیا تھا، امام مہدی نے ان کو مقرر کیا. تو نہ تو صرف امام مہدی کا ظہور ہوا
قائم کا بھی ظہور، ساتھ میں بھیجے گی۔ اور جو سیاہ پرچم ہم دیکھتے ہیں 2015 میں کس نے اٹھائے تھے؟ ابا صادق علیہ السلام، ابا صادق عبداللہ ہاشم جو قائم آل محمد ہیں، جو حدیث کے حساب سے وہی سیاہ پرچم اٹھا رہے ہیں جن کی پیشن گوئی حدیث میں موجود ہے۔ سو دیکھو ابھی مسئلہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں جو ہمارے کلچر میں یا جو ہمارے مذاہب میں ہمیں جو کچھ بتایا گیا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام ہی قائم ہے، وہی امام ہے، وہی سب کچھ ہیں، لیکن دیکھو ہمیں بتانے والوں نے جب بتایا کہ دیکھو امام زمانہ علیہ السلام نے اس کو آگے کیا ہے، اس کو آگے کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وہی حدیث آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کہ میرے بعد جو ہے وہ امام علی ہوں گے، جی، جیسے حدیث بھی پڑھی کہ جو امام علی علیہ السلام کو نہیں مانے گا وہ مجھے نہیں مان رہا، جو مجھے نہیں مان رہا وہ اللہ کو نہیں مان رہا۔ یہی سیم سلسلہ جو امتحان دنیا کے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ جو اب صادق علیہ السلام، دیکھو امام زمانہ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس کو بھیجا ہے، یہ بندہ ڈیفرنٹ ہے، میں مہدی ہوں، میں امام زمانے کا امام ہوں، میں یہ قائم ہے، جو میرے لیے راہ ہموار کر رہا ہے، جو اس کو نہیں مانے گا وہ مجھے نہیں مان رہا، جو مجھے نہیں مان رہا وہ محمد کو نہیں مان رہا، جو محمد کو نہیں مان رہا وہ اللہ کو نہیں مان رہا۔ سب سیدھا رسول نے بھی بتا دیا کہ دیکھو میرے دور جو آنے والا دور ہے اس میں امام زمانہ علیہ السلام کا دور ہوگا، تو امام زمانہ علیہ السلام کہا اوکے ٹھیک ہے، میں اللہ کا بھیجا ہوں، میں اپنا بندہ بھیج رہا ہوں، لیکن یہ بھی دیکھو انہوں نے ڈائریکٹ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے لیکن میں اس کو سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بالکل، اگر آپ نے اس کو نہیں مانا، لیکن ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حدیثیں بھی ہیں نا کہ جب ان کو ہمارے امام سامنے آئیں گے تو وہ کہیں گے نہیں پیچھے جاؤ ہم تمہیں مانتے نہیں، تو امام زمانہ علیہ السلام جب ڈائریکٹ آپ کے سامنے آئیں گے آپ کیسے مانیں گے؟ نہیں مان سکتے، نہیں پہچان کیا ہوگی امام کو ماننے کی؟ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے امام، کل امام زمانہ اوکے فار ایگزامپل اب صادق صاحب نہ ہوتے، ہمیں تو نہیں پہچان ہونی تھی، ہمیں تو صرف یہی کہا گیا تھا نا کہ دیکھو امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے، وہ چمکتے سورج کی طرح ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اوکے ہوں گے، لیکن ان کی جو سسٹم ہے وہ ایک دم ہر بندے کو پہچان میں تو نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہوتا ہے، کوئی تو ہمیں قرآن کو سمجھانے والا ہوگا نا، ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کی سمجھ کیسے آئے گی؟ بالکل تو اب صاحب نے ہمیں سمجھایا ایسا دیکھو یار یہ ہوگا یہ ہوگا، ہم میری جو بیعت کرے گا وہ میں وہاں تک لے کے جاؤں گا۔ اور بات یہ ہے کہ چاہے لوگوں کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، حدیث میں یہی موجود ہے کہ قائم پہلے آتے ہیں اور وہ راہ ہموار کرتے ہیں، تو اس بات کو انکار کرنا یعنی یہ تو جیسا کہ آپ نے کہا جہالت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو انکار کرنا، یہ ان کی طرف سے ایک نظام ہے۔ بالکل، یہ بالکل بات ٹھیک ہے قدیر نے بتائی کہ جو قائم ہے، جیسے کوئی ہوتا ہے تو کسی کی کوئی کراتا ہے، تعارف کراتا ہے نا کہ یہ عالیہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ جی ہاں، آتا ہے تو تعارف کراتا ہے، ڈائریکٹ تو نہیں نا آپ نے کہنا کہ میں یہ وہ ہوں میں وہ ہوں، کوئی بتانے والا ہوگا نا۔ تو ایسے ہی امام علیہ السلام کا قائم بتائیں گے نا، ہر شے بتا رہے ہیں۔ اب صادق علیہ السلام نے کوئی بات نہیں رکھی ایسی چھپا کے دنیا کو نہیں بتائی ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کس لیے آیا ہوں، مجھے قائم نے کس لیے بلایا تھا اور میں کیوں آیا ہوں، سب کچھ انہوں نے بتا دیا۔ دیکھو سبھی کو پتہ ہے کہ شیعوں کو پتہ ہے، سنیے جتنے بھی یہ مسلمان لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ 313 آئیں گے، یہ صاف صاف واضح ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو کیسے پتہ ہوگا یہ 313 وہ آپ کے سامنے آئیں گے، وہ 313 اکٹھے ہوں گے، سب اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ کو بتائیں گے یہ ہمارے امام ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ نہیں امام زمانہ سمجھ آئیں گے اوکے 1 2 3 313 بن گئے۔ بالکل صحیح بات ہے، ہم اسی دور میں 313 جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے، اب صلی اللہ کے ساتھ ہوں گے، راہ ہموار ہوگی، پھر یہ اکٹھے آئیں گے۔ جیسے اس دور میں اگر امام زمانہ السلام آئیں گے ان کے ساتھ صرف یہ 313 نہیں ہوں گے، 1,24,000 پیغمبر بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ بالکل بالکل، دنیا کو سامنے پتہ چلے گا کہ اللہ کی کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کے سامنے اللہ سامنے آ گیا۔ جی ہاں، اور اسی فہرست میں ہمارے پاس میرے خیال میں ایک آخری حدیث موجود ہے آخری زمانے کی نشانیوں کے لحاظ سے، القائم آل محمد۔ اب یہ حدیث قائم آل محمد کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جب وہ قیام کریں گے وہ لوگوں کو نئے اسلام کی طرف بلائیں گے،
نئے اسلام کی طرف، بہت بھاری بات ہے، اور ان کی رہنمائی کریں گے اس معاملے کی طرف جو گم ہو چکی ہے اور جس سے لوگ بھٹک گئے ہوں گے۔ در حقیقت قائم کو مہدی یعنی ایک رہنما کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ گمشدہ امر کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور انہیں قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ قیام کرتے ہیں ایک نئے اسلام کی طرف، اور ان کو مہدی کہا جاتا ہے۔ قائم کو بھی مہدی کہا جاتا ہے کیونکہ مہدی کے کیا معنی ہیں؟ وہ جس کی رہنمائی ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ ایک خود رہنما ہیں کیونکہ ان کی رہنمائی ہو چکی ہوتی ہے، اور قائم آل محمد واقعی میں ایک مہدی ہے، مہدی ہے، حقیقت ہے۔ پھر وہ آ کر جوں آتے ہیں وہ اپنا قیم مقرر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی قیم انہوں نے اپنے مقرر کیا بس صادق علیہ السلام کو، کیونکہ یہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جو بس صادق علیہ السلام نے آ کر اسلام پھیلایا، یہ دین پھیلایا، یا بس صادق علیہ السلام ایجپٹ میں آئے، ایجپٹ میں سے جہاں جہاں امام کا آرڈر ہوتا رہا وہاں وہ پہنچ رہے، ادھر جرمنی میں آئے، اس کے بعد سویڈن میں آئے، اس کے بعد ادھر آئے، تو کیا امام کے جو ماننے والے تھے دن بدن ان کی کیا تعداد بڑھتی گئی۔ جی ہاں، ادھر آ کر تو اتنی بڑھ گئی نا، سویڈن میں بھی بہت تعداد بڑھ گئی تھی، ادھر بھی آ کر دنیا بڑھ رہی ہے۔ کیا یہ کچھ سب مسلمان ہیں جو آ رہے ہیں؟ نہیں، کرسچن بھی آ رہے ہیں، یہودی بھی آ رہے ہیں، ہندو بھی آ رہے ہیں، سکھ بھی آ رہے ہیں، مسلمان بھی آ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ رہے ہیں، شیعہ بھی آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں۔ پر جن کو سمجھ میں پا گیا کہ واقعی قیم آل محمد ہے وہ آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ تو بیٹھ کر بس چسکے لگا رہے ہیں، جیسے مولویوں کی ممبروں پہ پیسے بھی دیتے ہیں تو پھر بعد میں باتیں بناتے ہیں، نہیں جی اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، ایسے ہی یہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یعنی قائم ایک نئے اسلام کے ساتھ آ رہے ہیں، اور وہ یعنی کہ واضح طریقے سے انہوں نے ثبوت بھی دیا ہے کہ وہ قائم آل محمد۔ دیکھو جیسے آپ نے تھوڑا سا بتائیے، ہمیں حدیث میں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ وہ نئے قانون کے مطابق نیا ہر چیز جو ہے نئی لے کے آئیں گے جو ہماری سمجھ سے باہر ہوگی؟ کیوں؟ وہ نئی ہمارے لیے ہوگی۔ مہدی اور قائم کو سب کچھ پتہ ہے، اس علم کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ نئی کیوں ہوگی کہ ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو ماحول ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہے، ہمارا جو دماغ ہے وہ باہر کھلا نہیں ہے، ہم نے باہر نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب امام زمانہ علیہ السلام آدم سے لے کے محمد تک سارے نبیوں کی تاریخ کو ہمارے سامنے رکھیں گے تو کچھ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ ایسے نہیں ہو سکتا، اوف اللہ، یہ نبی، یہ پرافٹ، ہر نبی اور ہر پرافٹ کے دور میں کچھ نہ کچھ وہ جو تاریخ ہے وہ لکھی گئی ہے، کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے۔ وہ جب ہمارے سامنے سب کچھ آئے گا تو واقعی ہمارے لیے تو نیا مذہب ہوگا، نئی تاریخ رقم ہوگی جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو قرآن بنانے والے کو جو ہمیں سمجھائے گا تو پھر ہمیں سمجھ لگے کہ واقعی قرآن کا مطلب کیا تھا۔ یعنی وہ اس زمانے میں آئے ہیں جب ماحول الگ ہے، جب زمانہ الگ ہے، لوگ الگ ہیں، تو ظاہر ہی بات ہے شریعت بھی بدل جائے گی اور ضرورت کے حساب سے بدلے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر گئے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت۔ ماں میلی کا لکھا ہوا قرآن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو یعنی قرآن بھی ان کے پاس نہیں، امام زمانہ کے پاس تھا۔ آج بس صادق علیہ السلام نے اس کو سامنے لے کر آ گئے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی یہ اپنی طرف سے۔ تو حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں، امام کے زمانے میں شریعت بھی بدلے گی، قانون بدلے گا، ہر چیز ہوگی، کتاب بدلے گی، ہر چیز کا انہوں نے نکھیڑ کر کے دنیا کو بتا دیا ہے۔ بے شک پھر بھی دنیا وسوسے میں، دنیا جو ہے نا ضد میں اور وسوسے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال دیتی ہے۔ بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، جو ابھی جو نیا قانون آئے گا، نئی شریعت آئے گی، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، تو ہمیں اس لیے ہوگا کہ دیکھو امام زمانہ علیہ السلام کہیں گے اوکے آپ نے یہ کام چھوڑ دو۔ جیسے سب سے پہلے انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ہمیں روکا ہے کہ یہ جو بے عمل علماء ہیں ان سے رک جاؤ، جو سیاستدان ہیں ان سے ہٹو، سیدھا اللہ کی طرف آؤ۔ بلا بھی کس کی طرف رہے ہیں؟ اللہ کی طرف۔
اگر ہم پہ یہ امام زمانہ علیہ قائم علیہ السلام کوئی قانون بنا رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے تو بہت مشکل ہوگا. پہلے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے جو روح ہیں جو اللہ نے بھیجی ہیں اس کو یقین دلانا پڑے گا یہی قائم ہے. تو جب ہمیں مان جائیں گے کہ قائم و اہل البیت یہی ہیں تو ان کے قانون جو بھی ہوں گے ہمیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا. یعنی کہ آپ مذہب کو یا امام کو شریعت کو دیکھ کر نہیں مان سکتے ہیں, الٹا ہے, پہلے آپ کو امام سمجھنا ہوگا, اس کے بعد ان کی شریعت مان سکتے ہیں آپ. جی ناظرین, جس طرح سے آپ نے دیکھا ہم آخری زمانے میں واقعی میں رہ رہے ہیں. ان حدیث کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پھر کوئی اس میں شک ہے ہی نہیں اور ظہور امام ہو چکا ہے. اب ہم جائیں گے انشاءاللہ ایک خاص کلپ کی طرف جس میں ابا صادق منہ السلام قائم آل محمد کے الفاظ مبارک ہم سنیں گے. انشاءاللہ آپ اس کلپ کو دیکھیے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ہم ملیں گے آپ کی اجازت کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا مقصد اور ہمارا مشن شیطان کو ختم کرنا ہے اور اس کی بدعنوان تفسیر کو درست کرنا ہے جو اس نے مذہب کے بارے میں دی ہے, اور خدا کے کلام کو واپس لینا ہے اور خدا کے عرش کو قائم کرنا ہے جو بالآخر اس دن اور دور میں الہی عادل ریاست قائم کرے گا, اور انسانیت کو باغ عدن کی طرف واپسی کی طرف لے جانا. تمام لوگ جو اس دعوے پر آتے ہیں اور جو ہمارے ثبوت اور نعرہ سنتے ہیں جو میں دے رہا ہوں, ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پاس موجود ہر چیز کے ساتھ اس دعوے کی حمایت کریں اور بیعت دیں, اور میں یہی مطالبہ کر رہا ہوں. اور میں یہاں لوگوں سے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت لینے اور انہیں امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے بلانے آیا ہوں, کیونکہ جو شخص اپنے وقت کے امام کو نہیں جانتا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. میں ان کی آواز اور ان کا واحد نمائندہ اور اختیار بن کر سامنے آتا ہوں, اور میں ان کے اختیار کے ساتھ آتا ہوں اور خدا کی طرف بلاتا ہوں. جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں وہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں, اور جو لوگ مجھے رد کرتے ہیں وہ خدا کو رد کرتے ہیں. جو لوگ میری اطاعت کرتے ہیں اور میری بات سنتے ہیں انہوں نے محمد اور عیسیٰ اور موسیٰ اور تمام انبیاء اور رسولوں کی اطاعت کی ہے. اور جس نے میرا مذاق اڑایا اور مجھے جھٹلایا اس نے نہ تو میرا مذاق اڑایا اور نہ ہی مجھے جھٹلایا, بلکہ اس کا مذاق اڑایا جس نے میرا نام لکھا بستر مرگ پر اپنی وصیت میں. اور جو لوگ مجھے جھوٹا کہتے ہیں وہ دراصل انہیں جھوٹا کہہ رہے ہیں. وہ رسول اللہ کو جھوٹا کہتے ہیں اور علی کو جھوٹا کہتے ہیں, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں جس نے اپنی کتاب میں یہ فرض کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی موت سے پہلے اپنی وصیت لکھے. اور وہ عیسیٰ اور موسیٰ اور انبیاء اور مرسلین کو جھٹلاتے ہیں جنہوں نے میرے آنے اور میرے ہاتھوں کے ذریعے ایک الہی عادل ریاست کے قیام کے بارے میں ذکر کیا تھا. جو لوگ سنتے ہیں اور مانتے ہیں وہ نجات پاتے ہیں, اور جو انکار کرتے ہیں وہ ملعون ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں صرف دو ہی رخ ہیں, ہماری طرف اور وہ ان تمام لوگوں کا رخ ہے جو اپنے آپ کو تمام جھوٹے ظالموں اور تمام جھوٹے لیڈروں سے بے قصور قرار دیتے ہیں, اور وہ اپنے آپ پر صرف خدا کو اور الہی مقرر کردہ بادشاہ کو قبول کرتے ہیں. اور پھر دوسری طرف کون ہیں؟ وہ لوگ جو جھوٹے لیڈروں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں زمین پر شیطان نے مقرر کیا تھا. میں نے اس دعوے کے لیے بہت پہلے اپنی جان دے دی تھی, میں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی تھیں, اور میں نے اپنا پیسہ اور اپنی اولاد, اپنا خاندان اور اپنی زندگی کا سب کچھ لوگوں کو خدا کی بالادستی کی طرف بلانے کے لیے وقف کر دیا تھا.